अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आपको मेरे होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, हम सब जानते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, यानी अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी है, तो हम बहुत सी बीमारियों से एडवांस में ही बच सकते हैं। आज हम बात करें कि किस तरह अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को बीमारियों से लड़ने के लिए एक ऐसा करिश्मा लहसुन की सूरत में मिला हुआ है जो कि हमें बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। वीवर्स, आप अगर कच्चा लहसुन इसके बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो इसका खाने का सही तरीका क्या है, इसको खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको कच्चा लहसुन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आखिर तक आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें लहसुन के, इसे हम लहसुन कह सकते हैं या इंग्लिश में गार्लिक भी कहते हैं। ये हमारे घरों में, हमारे किचन में सदियों से यूज़ होता आ रहा है। इसको खाने में यूज़ करते हैं, इसकी हम चटनी बनाकर इस्तेमाल करते हैं और भी कई अलग अलग तरीके से हमारे खाने में ये इस्तेमाल होता है। लहसुन बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है और बहुत सी बीमारियों में हमें फ़ौरन रिकवरी भी देता है। ये हमारे घरों के अंदर एज़ ए नुस्खा, यानी हेल्थ टिप्स के तौर पर और बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में भी लहसुन के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसन एलियम सटाइवा क्यू है। ये मेडिसन हम बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और इसके हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। व्यूअर्स, अगर हम लहसुन को समझना चाहते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है और हमें इतने फ़ायदे देता है, तो दोस्तों लहसुन के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैग्नीज़ है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, विटामिन C है, सेलेनियम है, फाइबर्स है, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों लहसुन को बहुत अहमियत देती है। लहसुन एज़ ए एंटी बैक्टीरियल इस्तेमाल होता है, एंटी फंगल, एंटी कैंसर भी इस्तेमाल होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे लहसुन को शॉर्ट में समझने के लिए। अब हम रूटीन में अगर बात करें कि वो कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं जिसमें लहसुन हमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट ये हमारे हार्ट को देता है, मतलब आपका दिल। दोस्तों, लहसुन आपके हार्ट और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड से रिलेटेड इसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। वो लोग जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो लोग जिनकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है, यानी दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी बीमारी अगर है, तो लहसुन अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम एल्शियम कहते हैं। एल्शियम की वजह से ये लहसुन आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट दिल का टॉनिक माना जाता है। दोस्तों, वो लोग जो कि रेगुलरली लहसुन खाते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा अच्छी हालत में रहता है और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो अपनी डाइट के अंदर लहसुन को ऐड कर लें तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे ठीक होता जाता है। आपकी बॉडी में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे बढ़ाने में ये अच्छा किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ठीक रहेगा तो आपको हार्ट अटैक से बचाने में भी मददगार साबित होता है। इसी तरह वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर में का मसला रहता है, इनके लिए भी लहसुन एक तरह की नेमत है, क्योंकि इनकी आर्टरीज़ के अंदर एक तरह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने से, आर्टरीज़ के अंदर हार्डनेस आने से जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम होने लगती है, तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। दोस्तों, ये आपकी आर्टरीज़ को एक तरह से क्लीन करता है, कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और आर्टरीज़ में लचक पैदा करता है, जिससे
بلڈ پریشر نارمل رہنے لگتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کس طرح اوورآل آپ کے سرکولیٹری سسٹم میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دوستو اسی طرح ہم اگر بات کریں کہ لہسن کے اندر ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ بڑھاپے کا دشمن مانا جاتا ہے، اس کی سٹرونگ اینٹی ایجنگ پراپرٹیز ہیں، یعنی وقت سے پہلے جسم میں کمزوری اگر آ جاتی ہے، ہارٹ کی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کے جسم کے دوسرے آرگنز وقت سے پہلے کمزور ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایز اے ٹونک ورک کرتا ہے۔ بہت سی بیماریاں جو کہ اولڈ ایج میں آتی ہیں کئی دفعہ ینگ ایج میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اس میں لہسن اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بار بار پیشاب کی پرابلم ہو رہی ہے، یعنی کہ یو ٹی آئی کی پرابلم ہوتی ہے، یعنی مرد حضرات انہیں پروسٹیٹ کی پرابلم آتی ہے، تو اس وجہ سے پیشاب میں پس آنا شروع ہو جاتی ہے، پیشاب میں یوریا کریٹینن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ پیشاب کا ٹیسٹ کرائیں گے تو اس میں یوریا کریٹینن بڑھا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں لہسن اس میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ دوستو لہسن آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائڈ کرتا ہے، یعنی یہ آپ کے بلڈ کو پیوریفائڈ کرنے میں مدد کرتا ہے، یا پھر ہمارے جسم میں کتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہماری باڈی سے یہ باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یورین کے ذریعے، سٹول یعنی پخانے کے ذریعے یا پھر پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے نکال باہر کرتا ہے۔ لہسن ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوطی دیتا ہے، لیور کو مضبوطی دیتا ہے، جس کی وجہ سے بد ہضمی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے، کانسٹیپیشن یعنی قبض کو ٹھیک کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے اور پیٹ صاف کرتا ہے۔ لہسن کے اندر آپ کو کینسر سے بچانے کے لیے بہت سی سٹرونگ پراپرٹیز ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو کینسر رہنے کا خطرہ رہتا ہے یا جن کی فیملی ہسٹری کے اندر کینسر دیکھنے کو ملتا ہے، ان کو اپنے ڈائٹ پلان کے اندر لہسن کو لازمی ایڈ کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہے تو لہسن اچھا رول ادا کرتا ہے۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کو مردانہ کمزوری کی شکایت ہوتی ہے۔ آپ نے لہسن کی 6 ڈلی کاٹ کر چھوٹی چھوٹی کر لینی ہے اور صبح خالی پیٹ کھانی ہے۔ ساتھ شہد 1 چمچ استعمال کرنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اگر آپ 6 ڈلی نہیں کھا سکتے 4 ڈلی کھا لیں۔ شروع میں آپ 2 ڈلی سے سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد اسے بڑھاتے جائیں اور لاسٹ 6 ڈلی تک لے آئیں۔ 6 ڈلی سے زیادہ آپ نہ کھائیں۔ لہسن شہد کے ساتھ کھانے کے بعد دودھ کا 1 گلاس نیم گرم پی لیں۔ یہ 1 ماہ یوز کریں، آپ کو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا ٹونک مانا جاتا ہے اور بہت سی عورتوں کی پرابلم میں اس کا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ وہ عورتیں جن کی بریسٹ کے اندر ان کو ڈھیلا پن دیکھنے کو ملتا ہے، ان کے ابہار میں کمی محسوس ہوتی ہے، تو وہ لہسن کا استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ لہسن کی 4 ڈلی صبح خالی پیٹ شہد کے ساتھ کھا لیں، اس کے ساتھ 1 گلاس دودھ پی لیں۔ یہ 2 ماہ استعمال کرنے سے وہ اپنے جسم میں بہت ہی اچھا رزلٹ دیکھیں گی۔ اسی طرح لہسن موٹاپے کا دشمن ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کی باڈی میں فیٹ کو ڈیسالو کرنے میں مدد دیتا ہے، اور ان سب کے ساتھ لہسن آپ کی باڈی کو انرجی دیتا ہے اور طاقت توانائی پیدا کرتا ہے۔ لہسن کے اندر اینٹی انفلامنٹری پراپرٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، جس کے کارن جن لوگوں کو گنٹھیا کی پرابلم یعنی جوڑوں میں درد رہتا ہے ان کو بھی یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو کھانسی رہتی ہے، استھما کی پرابلم یعنی سانس کی تنگی کی پرابلم رہتی ہے، اور بہت سی سکن ڈیزیز رہتی ہے، ان کے لیے بھی لہسن ایک طرح کی خدا کی نعمت ہے۔ یہ ان کی ساری پرابلم دور کرتا ہے۔ ویورز، وہ لوگ جن کو سردیوں کے موسم میں بار بار نزلہ زکام کھانسی کی شکایت رہتی ہے، سردی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ اگر سردی کے وقت لہسن کا استعمال کریں تو ان سب سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی رکھتا ہے جو کہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو اگر آپ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو جلدی ریکور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ لہسن کو کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وہ دوست جو لہسن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ وہ اسے سردیوں میں ہی استعمال کریں، کیونکہ لہسن کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ گرمی میں آپ کو اور زیادہ گرمائش دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے آپ سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ نے گرمی میں کھانا ہے تو 1 ڈلی یا 2 ڈلی صبح کے وقت کھا سکتے ہیں، اور اگر سردیوں میں کھا رہے ہیں تو 2 ڈلی، پھر آہستہ آہستہ 4، پھر 6 پر آ جائیں۔ اسے آپ نے صبح کچا کھانا ہوتا ہے، اس لیے اسے رات کے وقت 1 کپ پانی کے اندر بھگو کر رکھ دیں اور ساری رات بھیگا رہنے دیں۔ صبح کے وقت اسے پہلے آپ نے چھیلنا ہے اور اس کے بعد اسے دھیرے دھیرے دانتوں کے نیچے چبانا ہوتا ہے، یا پھر اسے نائف یا چاقو کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور دانتوں کے ذریعے چباتے جائیں، ساتھ آپ پانی پیتے جائیں۔ اس طرح اسے کھانے کا یہ صحیح طریقہ ہے۔ اور وہ لوگ جن کو منہ میں جلن ہوتی ہے، جلن بہت زیادہ رہتی ہے اور وہ لہسن نہیں کھا پا رہے، تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ پہلے 1 ڈلی کھا لیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ دنوں بعد آپ 2 ڈلی کر دیں، اسی طرح مقدار بڑھاتے جائیں۔ اگر جلن زیادہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو لہسن کھانے کے بعد بیڈ سمیل آتی ہے تو آپ تھوڑا سا سوکھا دھنیا اس کے ساتھ کھا لیں، اس سے آپ کو لہسن کی سمیل کی پریشانی نہیں رہے گی۔ بہت سے لوگ اسے گھی یا تیل کے ساتھ بھون کر کھانے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اسے گھی یا تیل کے ساتھ بھون کر کھا سکتے ہیں، لیکن کچا چبا کر کھانے سے آپ کو اس کے اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم بات کریں کہ کس کو یہ لہسن نہیں کھانا چاہیے، مطلب وہ لوگ جن کو پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے، جن کو بہت زیادہ ہائپر ایسیڈیٹی کی پرابلم رہتی ہے، یا کوئی معدے کا السر ہے، یا پیٹ میں کوئی ڈائجسٹو سسٹم سے آلریڈی کوئی بیماری چل رہی ہے اور آپ اس کی میڈیسن کھا رہے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیے بغیر لہسن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی میڈیکل ہسٹری یعنی دوائیاں کسی بیماری کی کھا رہے ہیں، یا ہارٹ سے ریلیٹڈ کوئی دوائی کھا رہے ہیں، اس میں خون کو پتلا کرنے والی بھی دوائی شامل ہے اور اس کو آپ کھا رہے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو بلیڈنگ کی پرابلم رہتی ہے، ناک کے ذریعے خون آتا ہے یا جسم کے دوسرے پارٹس کے ذریعے بلیڈنگ ہوتی ہے، تو ان کو بھی لہسن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور پریگننٹ عورتیں، ان کو بھی لہسن نہیں کھانا چاہیے۔ اگر وہ لہسن کھانا چاہ رہی ہیں یا سوچ رہی ہیں تو وہ اپنی گائنی ڈاکٹر سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیں۔ لہسن بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے۔ اگر کسی کا آلریڈی بلڈ پریشر لو رہتا ہے اور وہ انہیں یوز کریں گے تو ان کو اور زیادہ بی پی لو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کو استھما کی پرابلم ہے وہ بھی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر لہسن کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح آپ کوئی سرجری کروانا چاہ رہے ہیں یا عنقریب آپ کا کسی چیز کا آپریشن ہونے والا ہے تو لہسن آپ کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بلڈ کو پتلا کر دیتا ہے اور آپریشن کے دوران آپ کو کوئی بھی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں۔ تو ویورز، آج ہم نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کی ہے لہسن کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔